अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूँ मारिया जदू। नाजरीन, पीटीआई हुकूमत के लिए आए रोज़ दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं चाहे वो अदालती महाज हों या पार्लिमानी महाज। कल जो 2 केसेस हुए हैं, एक सानेहा APS केस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पेश हुए, वो उनको बुलाया गया, और साथ ही साथ कल जो हमने पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन था उसके हवाले से जो हमने उसको पोस्टपोन होते देखा है। इन दोनों कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो इन दोनों कार्रवाइयों को कुछ हलकों के अंदर और कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद इससे कुछ सिविल मिलिट्री ताल्लुकात मुतासिर हुए हैं। इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ही कल के रोज़ TTP से मुज़ाकरात के मामले पर भी ऑब्जर्वेशन सामने आई है। क्या उनसे बातचीत जारी रहेगी, इस हवाले से बातचीत करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपके साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली आज के रोज़ कोर्ट 1, कोर्ट 2 और कोर्ट 3 के अंदर कौन कौन से मेजर केसेस डिस्कस हुए और क्या क्या प्रोसीडिंग्स रही, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों और प्लॉट्स पर कब्जे होने लगे, इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो भी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मैं स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच। जनरल साहब, ये बताइएगा, जो कल सानेहा APS केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई, अचानक से वज़ीर आज़म साहब को बुलाया गया। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, क्या वाकई में वज़ीर आज़म साहब को कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी न किसी लेवल तक ग्रिल किया गया है? जी, पहली बात तो ये कि मेरा ख्याल ये बात खुश आइंदा है और कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बुलाया है, गो के कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला होगा और है जिसकी वजह से बुलाया, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। और ये भी अच्छी बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए। देखिए, ग्रिल तो जब साफ ज़ाहिर है, जब आप प्राइम मिनिस्टर को बुला लें सुप्रीम कोर्ट में, कुछ ना भी कहें, दिस बाय इटसेल्फ इज़ अ सॉर्ट ऑफ ग्रिलिंग, कि इसका ये मतलब है कि कोई बड़ी बात है जिस पर कोई कोताही महसूस हुई है तब जाके बुलाया। तो ये बात तो, इसको तो ज़्यादा हम डिस्कस ना भी करें तो ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक दो बातें करना चाहूँगा आपके सवाल पूछने से पहले ही, ये सानेहा जो APSS के मतलब। पहली बात ये कि आप सब जानते हैं, आज सबको क्लियर है कि एक हाई लेवल जुडिशल कमीशन ऑलरेडी बनाया गया था। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी, अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, उसके अंदर फाइंडिंग्स हैं, उसके अंदर रिकमेंडेशंस हैं। अब जो भी गवर्नमेंट थी उसका ये पूरा ये बनता था उसकी ड्यूटी के उसकी हर रिकमेंडेशन पे मन उसके ऊपर अमल करें। और जब ये जा रहे थे वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट में, तो इनके स्टाफ को चाहिए था कि अच्छी तरह उनको ब्रीफ करते हैं कि जी उनकी किन शिकों पर अमल हुआ है या नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद वो ही वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, वो नहीं था। जनरल साहब, इवन ये भी नहीं बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई 20 अक्टूबर को ऑर्डर दे रखा है जिसमें आपकी जानिब से कोई इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात अटॉर्नी जनरल साहब ने बताई तो फिर अदालत ने कहा कि इतना हम जो हमारा ऑर्डर है आपने इतने अरसा वजीर आजम को बताया ही नहीं। तो उस पर फिर जज साहिबान ने कहा कि जी उनको बुलाएं। तो ये बुनियादी तौर पे जो टीम के अंदर ये वजह बनी। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जिनका जो काम है जब वो ना करें तो फिर उनकी कोई बात-पुरस हो या कोई और वजूहात की बिना पे लोग चेंज हो जाते हैं कि मेरी बात नहीं मानी या तुमने मेरा काम नहीं किया। लेकिन इस बात पे कोई चेंज नहीं होती कि जी तुमने अपना काम नहीं किया। चलें, एक बात। अच्छा, वो जो रिपोर्ट थी उसके तहत जो भी मामला थे उसमें चंद एक चीज़ें जो हुई मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आपको मालूम हो गया, आज तक 6 लोगों को सजाए मौत दी मिलिट्री कोर्ट्स ने, 5 पर अमल दरामद हो गया, 1 अभी पेंडिंग है, उसकी अपील है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 4 आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं दी गई, सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स को सजाएं दी गई मुख्तलिफ नौयत की, इसी बिना पर कि किसी का लैप्स था, किसी ने सही तरीके से काम नहीं किया था। और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए उसमें बहुत सारे लोग कैफरे किरदार को पहुंचा दिए गए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो पता चला उसके तहत। तो APS के मतलब ज्यादातर जो लोग कंसर्न थे, जो रिलेटेड थे, जिन्होंने ये सारा काम किया था, उनको अपनी जगह पर वो मौजूद है, जमीन के नीचे वो पड़े हुए हैं, इधर वो कोई नहीं है। तो ये एक बात बताना जरूरी थी। बाकी ये है कि साफ जाहिर है कि ये अगर TTP के साथ जो बातचीत चल रही है
وہ کتنی متاثر ہو سکتی ہے؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ہٹ کیا ہے؟ کیونکہ کل کویسچنز ہوئے، اگرچہ اس حوالے سے جج صاحبان نے جس انداز میں ریمارکس دیے وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جب چلے تو اس کی اور انداز میں ہائپ کریٹ ہوئی، لیکن بہرحال سوال تو وہ اٹھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ متاثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں متاثر ہونا چاہیے نہیں، کیونکہ بڑا ایک نیشنل لیول کا امپورٹنٹ معاملہ ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جب اس طریقے سے آ جاتا ہے زبان زد عام تو پھر فرق تو پڑتا ہے. اس کے بارے میں بھی میں 2-4 باتیں ضرور بتانا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ میں ملٹری پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی دو فوجیں آمنے سامنے یا کوئی بھی قسم کی کانفلکٹ ہو جیسے یہ تھی تو اس میں جیتنے والا اس بات کی ضد کرے کہ جب تک تمہارا آخری بندہ میں نہیں مار دیتا میں تو تم سے بات نہیں کروں گا. ایسا آج تک نہیں ہوا. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، IRA کے ساتھ بات کی UK والوں نے، ابھی امریکی بات کر کے گئے ہیں آپ کے افغانستان میں، تو ہمیشہ آخر میں بات چیت ہی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات، دس از ہسٹوریکل فیکٹ، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن جنرل صاحب جب بات چیت کر رہے ہیں ابھی تک اس حوالے سے ٹوٹل غالباً 6 راؤنڈز ڈائلاگ کے مختلف ہو چکے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا نیک محمد صاحب کے ساتھ ہوئے، حکیم اللہ مسعود صاحب کے ساتھ ہوئے، صوفی محمد، مختلف ہیں جن کے ساتھ ڈائلاگز وغیرہ ہوتے رہے ہیں، پہلے بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن اس طرح سے ریزلٹ سامنے نہیں آئے. لیکن اس بار جو ہو رہا ہے اس میں طالبان کو پہلے ہی پوری دنیا ان کی مخالفت کری یا مخالفت نہیں بھی کری تو کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے سپورٹ بھی نہیں ہے. تو اس بار جو ڈائلاگ ہوں گے وہ کتنی امپورٹنس رکھیں گے، ان کی کیا سگنیفیکنس ہوگی؟ جی میں ایک چھوٹی سی بات اور کر کے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں. دوسرا ملٹری اینگل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر 10 لوگوں سے آپ کا مدبھیڑ ہو رہی ہو تو اس میں سے اگر 3-4 سے آپ بات چیت شروع کر دیں تو باقی 7 سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ تو 2 میں نے آپ کو ملٹری باتیں بتائی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے بالکل درست ہے کہ پچھلے 5-6 دفعہ بات چیت ہوئی اور ناکام ہوئی ہے. اس لیے میری بہن کہ اس وقت ناکام کرنے والے، سبوتاج کرنے والے تھے پیچھے، CIA، NDS، they never wanted کہ یہ کامیاب ہو. اس وقت اب اس کی کامیابی کے لیے معاونت ہو رہی ہے وہاں سے افغان طالبان کی طرف. there is a sea of difference جو ابھی بات ہو رہی ہے جو پہلے بات تھی. دوسری بات یہ کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں جو کہ قبائلیوں کے لیے سب سے بڑی ہزیمت والی بات ہے، ہتھیار ڈالنا، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مانتے ہیں اور جو ان کا جو آبجیکٹو تھا اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں اپنی قسم کا نظام لانا چاہتے ہیں، تو وہ دے آر پراپرلی ڈیفیٹڈ اینٹی. وہاں پر ان کو جگہ افغان طالبان نہیں دے رہے، ان کے لیے جگہ تنگ کر رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں کہ جاؤ جی ہم آپ کو ادھر سے کام. سپوائلرز تو ابھی بھی بہت سارے ہیں جو اس کے اندر انٹروین کر سکتے ہیں. سپوائلر تو ہیں، اور سپوائلرز بیسیکلی جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں انڈیا، اور افغانستان کے اندر بھی ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے بہت بہن بھائی ہیں جو اس پوری چیز کی نوعیت کو نہیں سمجھتے، بس وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے گھٹنے ٹیک دیے. ارے بھائی جب بات ہے تو گھٹنے ٹیکنا نہیں ہوتا، جو جیتنے والی سائڈ ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیک رہی ہوتی. وہاں یہاں پر ہم نے ان کا برکس نکال دیا ہے، وہاں پر ان کے لیے جگہ نہیں ہے، ہتھیار ڈال رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن پاکستان کی ماننے، تو کون گھٹنے ٹیک رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سی بات جو لاجیکل ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میرا نہیں خیال. ہاں البتہ ایک بات ہے کہ جن کے لختے جگر جدا ہوئے ہیں اتنے کم عمری میں، ان کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جو میں نے آپ کو معلومات دی ہیں ان تک پہنچانی کہ جی APS سے ریلیٹڈ ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جو رہ بھی گیا اس کے ساتھ ہم بات چیت نہیں کریں گے. وہ یا تو آ کے قانون کا سامنا کرے یا پھر ہم اس کو ملیا میٹ کریں گے. یہ تو آپ نے بالکل جیسے بتایا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو اس کے بعد پاکستان کی فوج نے کارروائی کی، مار دیا گیا، اس کے بعد آپریشن بھی کیے گئے، اور ظاہر ہے ہماری فوج اس سے پہلے بھی آپریشن کر رہی تھی، اس کے بعد بھی کر رہی تھی. ہاں یہ ضرور ہے APS کے بعد بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت کہا کرتے تھے کہ ہاں طالبان ہمارے بھولے بھٹکے ہوئے بھائی ہیں TTP والے اور ان سے بات کرنی چاہیے، وہ خیر سب بھی اس بات پر کھڑے ہو گئے تھے ریاست کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کہ نہیں ان کا خاتمہ کیا جائے. اور اب اس وقت پاکستان کی اور اداروں کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے، وہ پوزیشن نہیں ہے جو اس وقت تھی. ایک یہ بتائیے گا کہ جو لواحقین ہیں سانحہ APS کے شہداء کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹری سائڈ سے 3 لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں جنرل رحیل شریف صاحب، دوسرا وہ کہتے ہیں ظہور الاسلام صاحب جو DGI صحیح تھے، تیسرا ہدایت صاحب جو کور کمانڈر پشاور تھے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. مجھے بتائیں کہ کیا سانحہ APS کی بنیاد پر وہاں جو نیگلیجنس تھی سیکیورٹی کی، اس بنیاد پر کیا ان 3 کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ اگر نہیں بھی ہو سکتی اور لواحقین کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک آپ ان پہ FIR کر کے ان کو پراسیکیوٹ نہیں کریں گے،
تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کر لیا جائے تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں؟ اور پرائم منسٹر صاحب کا کتنا بڑا امتحان ہے یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ جن کے میں نے پہلے بھی کہا کہ جن کے اتنے قریبی لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی سختی سے بات تو نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے جی یہ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے. ان کو تو نینی کے صاحب کو سیٹسفائی کرنا پڑے گا. لیکن یہ فیصلہ تو کوئی کمیشن ہی کرے گا نا, کوئی انکوائری ہی کرے گی. کہ دیکھیں اگر اس کو پرنسپل بنا لیا جائے اس بات کو, جو کہ برا پرنسپل نہیں ہے, کہ جب بھی کسی ادارے میں کوئی خرابی ہو تو جو ادارے کا ہیڈ ہے اس کی باز پرس ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے پھر آپ کے خیال میں ہمارے یہاں انصاف کا کیا حال ہے, پروسیکیوشن کا کیا حال ہے, عدالتوں کا کیا حال ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر ہیڈ کون ہے؟ پھر ایسے نہیں ہو سکتا نا میرے بھائی, کہ بھئی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس لیول پہ کوتاہی ہوئی ہے. اگر ہیڈ کو پکڑنا ہے تو اس وقت تو پاکستان کے تمام ہیڈ جو ہیں ان کو کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے. کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پر, ٹھیک ہے. تو یہ اس طریقے سے ہے. لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں جی نہیں ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. ان کو کہیں جی ہم انکوائری کراتے ہیں, اگر ان کا بھی قصور نکلا کسی بھی طریقے سے تو وہ کر دیا, اس کو بھی جنرل صاحب عمران خان صاحب کے لیے کتنا مشکل کام ہے. ظاہر ہے انہوں نے عدالت کو مطمئن بھی کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے کل کا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا, یہ عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس آرڈر میں یہ تو چونکہ نہیں کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف کیا جائے بلکہ ذمہ داروں کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, تو یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے؟ جی میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آسان ہے کام, مشکل نہیں ہے. اور میں بتاتا ہوں کہ کیوں. کہ آلریڈی ایک بہت ہائی لیول کے کمیشن کی رپورٹ موجود ہے, اس پر انہوں نے عمل صرف کرنا ہے. اگر عمل ہو گیا ہے تو رپورٹ دے دینی جی یہ دیکھیں یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی, عمل ہو گیا ہے. اگر عمل نہیں ہوا ہے تو کوئی ریکمنڈیشن اگر رہ گئی ہے تو اس پر پھر وجوہات بتانی پڑیں گی کہ جی عمل کیوں نہیں ہوا. اور اگر عدالت عالیہ اس کمیشن کے ریکمنڈیشنز کے اوپر مطمئن نہیں ہے, یا جو ملوحقین ہیں وہ مطمئن نہیں ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ ایک اور کمیشن بنے گا اور وہ بھی جوڈیشلی بنے گا. عمران خان کا اس میں بھی کوئی امتحان نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب یعنی کہ اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ سول اور ملٹری تعلقات میں کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ہم درار دکھیں گے تو وہ نہیں آئے گی, بیکاز جو رپورٹ آئے گی اس کے اوپر عمل لیکن جنرل صاحب ہماریا یہ تو پوچھنا چاہیے کہ جنرل صاحب ایسی پرسیپشن کیوں بنی ہے خاص طور پہ 6 اکتوبر کے بعد سے, اور اگرچہ وہ معاملات طے پا گئے لیکن شہر اقتدار میں یہ باتیں اب سر عام ہونے لگی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں نے کرنی شروع کر دی ہیں کہ شاید وہ صفحہ جو ہے چلیں مکمل طور پہ پھٹا نہیں ہوگا لیکن اب ایک دراڑ آ گئی ہے ان تعلقات میں. تو آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا ہے یا چیزیں آگے جا کے بہتر ہو جائیں گی اگر ایسا ہے بھی؟ جی دیکھیں چیزیں تو بہتر بھی ہو سکتی ہیں اور خراب بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو خاص معروضی حالات ہیں اس میں فوج کا ایک کردار بڑھتا چلا گیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے, ایک خاص لمٹ سے بڑا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کردار صرف فوج ہی کا نہیں ہے, اس کی وجوہات اور لوگوں کے کردار بھی ہیں. میں 2-3 باتیں کہا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ دیکھیے صرف ایک ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے حدود میں رہے, سبھی اداروں کو اپنے اپنی حدود میں رہنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بازار میں خریدار موجود ہوں تو خریدنے والے کے اوپر آپ زیادہ انگلی نہیں اٹھا سکتے, وہ جو بکنے والے لوگ ہیں ذرا ان کی طرف بھی آپ توجہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا جو بھی بات ہو رہی تھی کہ سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے عدیل آپ نے کی ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کا ماحول بن رہا ہے, یہ صرف یہاں پہ نہیں بلکہ ایک اور بھی ہے جہاں پہ جب پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی کبھی ڈیلے ہوتا ہے, کبھی پوسٹ پون ہوتا ہے, کبھی کہتے ہیں نئی ڈیٹ جاری کر دی جائے گی, کبھی کہتے ہیں نمبرز پورے نہیں ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ پارٹی کے اندر اپنی رفٹ شاید پیدا ہو چکی ہے اور بھی کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تمام اگر اس سچویشن کی ریڈنگ کی جائے تو کیا واقعی میں کچھ کریکس آ چکے ہیں سول ملٹری ریلیشن؟ جی دیکھیں جب بھی تھن میجورٹی ہو کسی بھی پارلیمنٹری نظام میں اور کولیشن گورنمنٹ ٹائپ گورنمنٹ ہو یا آپ کولیشن پارٹنرز کے ذریعے آپ آگے چل رہے ہوں تو اس قسم کے مسائل تو اٹھتے رہتے ہیں. کیونکہ جو چھوٹے کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہر 5-6 مہینے کے بعد اپنا پاؤنڈ آف فلیش وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب پہلے والا وہ ختم ہو جاتا تھا another پاؤنڈ آف فلیش وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے. تو یہ تو میرا خیال ایک نارمل چیز ہے. اس قسم کی حکومت جب نزاکت ہو نمبرز کی تو یہ چلتا ہے. اور یہ بھی ایک عام بات ہے کہ جب نمبرز پورے نہ ہو تو چیزیں پوسٹ پون کی جاتی. تو میرا خیال ہے اس میں وی شوڈ ناٹ ریڈ ٹو مچ. یہ ایک نارمل پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں اور وہ اس پیج کے بجائے ان پیجز کا زیادہ فکر کرنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے.
جو کل کی سچویشن کو لوگ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں سول ملٹری تعلقات سے، جو ہم نے دیکھا ہے، ہماری تحقیق ہے، ہم نے چیزوں کو آبزرو کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اپنے مسائل، یعنی اتحادی تو آگے کی بات ہے، یعنی اتحادیوں نے، یہ تو ٹائم ہوتا ہے اتحادیوں کی جانب سے ناز نخرے دکھانے کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ارکان ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت نہیں کی گئی تھی. تو اب جب ایسی صورتحال ہو اور آپ نے اپنے لوگوں کو بھی راضی نہ رکھا ہو اور ساری چیزیں دوسری جانب ڈال دی جائیں کہ شاید دوسری جانب سے خرابی ہو رہی ہے، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ایسا کوئی سول ملٹری تعلقات کا معاملہ کل ہونے والے دونوں ایونٹ سے کم از کم نہیں تھا. یعنی کہ پارٹی کی اپنی کہیں نہ کہیں اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے نا، اسپرٹ آف ڈیموکریسی، اس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حد میں رہے تو باقیوں کو بھی اپنے اپنے حدود میں رہنے کی ضرورت ہے. اسپرٹ آف ڈیموکریسی مسٹ فلورش. جب آپ اپنی پارٹیوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے، آپس میں بات چیت نہیں ہے اور آپ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے تو اسپرٹ از ڈیڈ. جب تک آپ اسپرٹ کو ریوائیو نہیں کریں گے ڈیموکریسی آگے نہیں چلے گی بھائی. اسپرٹ کو قائم ہی رہنا چاہیے. بہت شکریہ جنرل صاحب اپنے پروگرام کو دیا ہے. ناظرین بریک کے بعد ڈسکس کریں گے سپریم کورٹ میں ہونے والی آج مختلف پروسیڈنگز کا. میجرلی 3 کیسز ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ کے اندر کورٹ 1, کورٹ 2 اور کورٹ 3 کے اندر مختلف کیسز ڈسکس ہوئے ہیں، میجر کیسز ڈسکس ہوئے ہیں، جس میں ایک سپریم کورٹ کے اندر ہی 16 سے 17 ہزار ملازمین کی برطرفی کا کیس کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی ہے. اس کے حوالے سے بھی آپ کو پروگرام میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وکلا کلائنٹ کی اجازت کے بغیر کیسز کو وڈرا کرواتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک کیس ہوا ہے. صدیق مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے کون کون سے میجر کیسز ڈسکس ہوئے ہیں اور ان کی کیا کیا پروسیڈنگز رہی ہیں؟ جی بالکل ماریہ، آج کورٹ روم نمبر 1، کورٹ روم نمبر 2، کورٹ روم نمبر 3، ان تینوں میں امپورٹنٹ کچھ کیسز تھے جن کی سماعت اٹینڈ کی میں نے. میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کورٹ روم نمبر 2 میں آج جو ہے وہ 1 بجے سماعت ہوئی. جسٹس عمر بندیال صاحب کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا. جسٹس قاضی محمد امین صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب یہ اس بینچ کے ممبر تھے. معاملہ یہ ہے 16,000 ملازمین، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جس فیصلے کی وجہ سے 16-17 ہزار ملازمین جو ہیں وہ ان کو برطرف کر دیا گیا. اچھا، اس کے اوپر آج اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل دیے، کیونکہ اس سے پہلے ایک وکیل صاحب آئے اور آج 70-80 وکلا جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے، کیونکہ ظاہر ہے 16,000 ملازمین ہیں، مختلف گروپس ہیں، انہوں نے مختلف وکلا کو ہائر کیا ہے، انگیج کیا ہے. لیکن آج ماریہ خود جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل پاکستان، کیونکہ پہلے ایک وکیل صاحب دلائل دے رہے تھے، وہ عدالت کو اس طرح سے دلائل نہیں دے رہے تھے جس طرح سے ان کو دینے چاہیے تھے. تو اس وقت عمر بندیال صاحب نے کہا کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اٹارنی جنرل پاکستان سے کہ وہ روشنم پر آئیں، کیونکہ ہم نے ان کی درخواست پڑھی ہے، وہ خاصی اس پہ تیاری کر چکے ہیں، تو وہ آئیں اور بات کریں. اور اٹارنی جنرل پاکستان نے آج ایسے دلائل دیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ان ملازمین کا، متاثرین کا وکیل بھی اس طرح سے دلائل نہیں دے گا ان کے حق میں جس طرح سے اٹارنی جنرل پاکستان نے دلائل دیے. اٹارنی جنرل پاکستان کے ساتھ خالد جاوید خان صاحب کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی، ساجد الیاس بھٹی صاحب ہیں، عامر رحمان صاحب ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی. اور انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان نے قانونی نکات بھی بتائے اور ایک جو انسانی ایک المیہ جو جنم لے رہا ہے اس پہ بھی بات کی. قانونی نکات میں تو ظاہر ہے انہوں نے بتایا کہ کیونکہ اس میں اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس نہیں جاری کیا گیا تھا، کچھ قوانین کا جو ہے وہ ان کی اس طرح سے تشریح نہیں کی گئی، کچھ چیزوں کو جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھا گیا. یہ سارے انہوں نے لیگل پوائنٹس بتانے کے بعد انہوں نے ایک انسانی ہمدردی کے پوائنٹ کی بھی بات کی. انہوں نے کہا یہ 16,000 بات ہو رہی ہے. ہاں بالکل، انہوں نے کہا یہ 16,000 ملازمین نہیں ہیں، یہ 16,000 خاندان ہیں. فوری طور پہ حکومت کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 16,000 نئی بھرتیاں کریں. پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ ججز سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ لگتا یہ ہے کہ آپ ایک پاپولر ایک بات کر رہے ہیں کہ 16,000 ملازمین ہیں تو حکومت ان کی کوئی ہمدردی حاصل کر لے. انہوں نے کہا دیکھیں سر، نہ ہم نے ان کو رکھا تھا نہ ہم نے ان کو نکالا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں پر میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہم دیکھیں نا کس طرح سے بددیانتی کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ انالیسس کرتے ہوئے. ان ملازمین کو بھرتی کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، ان کو برطرف کیا جب نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت تھی. نواز شریف صاحب نے آگے ان کو نکال دیا. 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، ان کو دوبارہ بحال کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. اس کے بعد ان کو اب نکالتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. لیکن الزام کس کے اوپر آتا ہے؟ عمران خان کے اوپر. اس کے علاوہ وہ جسٹس مشیر عالم صاحب جو حدیبیہ کیس جو شریف خاندان کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا اس کے بھی ممبر تھے، یعنی ان کی سربراہی میں وہ بینچ تھا. جو فیض آباد دھرنا کیس تھا وہ بھی ان کی سربراہی میں وہ بینچ تھا. ان دونوں فیصلوں کو تو ایک طبقہ ہے صحافیوں کا وہ بہت اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور بڑے قصیدے پڑھے جاتے تھے جسٹس مشیر عالم صاحب کی شان میں
اب وہی طبقہ مشیر عالم صاحب کے خلاف ایسے ایسے الزامات گھٹیا لگاتا ہے جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلہ مشیر عالم صاحب نے دیا تھا۔ اب اٹارنی جنرل پاکستان یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سپریم کورٹ اس معاملے کو سنے۔ آج انہوں نے بہت ریکویسٹ کی کہ آپ اس فیصلے کو معطل کر دیں، جو استدعا ان کی منظور نہیں ہوئی۔ اٹارنی جنرل پاکستان کا یہ تھا کہ دوبارہ جائزہ لیا جائے۔ کچھ ایسے ملازمین ہیں جو اس میں نہیں آتے، جو ملازمین جو متاثر ہوئے ان کو سنا نہیں گیا، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کی دوبارہ سے ہیئرنگ کی جائے، دلائل سنے جائیں اور اس کے مطابق کوئی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن دو ریمارکس امپورٹنٹ تھے۔ ایک عمر بندیال صاحب کا تھا، وہ یہ کہتے ہیں اگر کسی نے چیریٹی کرنی ہے اپنی جیب سے کرے، ریاست کے ادارے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چیریٹی نہیں کر سکتے۔ پھر قاضی امین صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا یہ 16,000 لوگوں کا ملک نہیں ہے، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ ہم شفافیت کو دیکھ رہے ہیں، کھلے ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں، غلط کوئی ہوا ہے ہم سے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں گے۔ اب میرا خیال ہے اس پہ اگر آپ عدیل وڑائی صاحب سے بات کر لیں، اس کے بعد پھر میں اگلے دو کیسز پہ پھر میں نیکسٹ کیس کی طرف آتی ہوں۔ عدیل مجھے بتائیں، ایک تو جو بھی صدیق نے بات کی ہے کہ یہ صرف 16,000 ملازمین کی بات نہیں ہے بلکہ یہ 25 کروڑ عوام کی بات ہے، تو اگر ہم ان 16,000 کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اکوموڈیٹ کر بھی دیتے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ وہ تمام 25 کروڑ لوگ ان کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں زیادتی ہوئی؟ کیونکہ اگر ان کو بھرتی کیا گیا ہے تو اس ٹائم پہ بھی کہیں نہ کہیں پہ میرٹ کو رد کیا گیا ہوگا اور بہت سارے پوائنٹس ہیں، سینیورٹی کو رد کیا ہوگا، بہت سارے اس طرح کے پوائنٹس ہیں جو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پلس اس حوالے سے حکومتی موقف کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور آج جو جسٹس قاضی امین صاحب نے سبھی صدیق نے بیان ریمارکس دیے کہ سرکاری خزانے سے خیرات نہیں کر سکتے، اگر پرسنلی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہا؟ دیکھیں، اس میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اگر اس کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، واقعی یہ 16,000 خاندان ہیں اور اس طرح کی جو انسرٹینٹی جو فیس کر رہے ہوں اگر 16,000 خاندان، تو اس حوالے سے حکومت کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بہت اچھا ہے۔ لیکن جج صاحبان کے جو یہ ریمارکس ہیں یہ بھی بالکل درست ہیں، جائز ہیں۔ سمجھ آتی ہے بات کہ سرکاری خزانے سے خیرات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اب دیکھنا ہوگا کہ اس دور کے بھرتی ہوئے لوگ جو ہیں اس وقت ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے، آپ نے کیا ان کو لائبلٹی بنانا ہے یا ان کی پراپر کہیں یوٹیلائزیشن کرنی ہے۔ اگر آپ نے ان 16,000 ملازمین کو صرف تنخواہی دینی ہے اور جو سیاسی بھرتیاں ہوتی رہیں معذرت کے ساتھ، ان سیاسی بھرتیوں میں زیادہ تر بھرتیاں کس طرح، خاص طور پہ جو سندھ میں جس انداز میں بھرتیاں ہوتی رہیں اور جو گوشت ملازمین ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے تنخواہ لیتے رہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 16,000 ملازمین کا جو کیس ایسا ہوگا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا اور ان میں بہت ایماندار کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی اکثریت ہوگی، لیکن ان کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی؟ ایک جانب حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے جو اخراجات ہے ان پہ کٹ لگاتی ہے، ایک جانب وہ کفایت شعاری کرتی ہے، تو اس میں ظاہر ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہوگی۔ یہ بہت بڑا اس کا قومی خزانے پہ برڈن بھی آئے گا، اور میرے خیال میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ اس وقت سے جو ملازمین بھرتی ہوئے تھے تو بہت سوں کو میں دعا گو ہوں کہ اور جگہ پہ کہیں نوکریاں مل بھی گئی ہوں، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آج اٹارنی جنرل صاحب کی جو کوشش ہے، کاوشیں ہیں، بہت اچھی تھی۔ ان ملازمین کا کیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس انداز میں انہوں نے لڑا ہے، شاید انہوں نے اپنا وکیل جو ہے ان کا جو اپنا وکیل جو انہوں نے کیے ہیں وہ بھی اس انداز میں نہ لڑے ہوں، لیکن یہ جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں کہ یہ قومی خزانے پر بوجھ بنے یا یہ کوئی خیرات تو نہیں ہے، یہ بیسیکلی ٹیکس کے پیسوں سے ان کو تنخواہ جانی ہے، اس اینگل کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ان کی یوٹیلیٹی کیا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کا سولوشن تو نکالنا ہے۔ صدیق آگے موو کریں گے، اور دو کون سے اہم کیسز کی سماعت ہوئی ہے، جلدی سے کوئکلی بریفلی بتا دیں۔ بس اس میں ایک بتا دوں کہ 29 نومبر سے دوبارہ سماعت کا آغاز ہوگا اور روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہوگی۔ دیکھیں، آج جسٹس قاضی فائز صاحب کے کورٹ روم کی بات کر لیتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کی عدالت میں کچھ وقت گزرا، کیونکہ ظاہر ہے جب یہ عدالتیں ختم ہوئی تو اس کے بعد ان کے کورٹ روم میں جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں دو امپورٹنٹ معاملات دیکھے ہم نے۔ ایک تو آج جسٹس قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں یہ چیز سامنے آئی کہ وکلا جو ہیں وہ بغیر اپنے جو کلائنٹ ہے اس کی اجازت کے بغیر کیس وڈرا کر لیتے ہیں۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ کچھ وکلا سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کلائنٹ فیس نہیں دے رہا ہوتا تو وکیل کیس وڈرا کر لیتے ہیں اور پھر سفر جو ہے وہ کلائنٹ کرتا ہے۔ اس حوالے سے یحییٰ افریدی صاحب اور قاضی فیصل صاحب نے بڑا تشویش کا اظہار کیا کہ دیکھیں یہ تو بڑی غلط بات ہے کہ وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کی مرضی کے بغیر اس کا کیس وڈرا کر رہا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے بعد تو اس کے پاس ریمیڈی کوئی نہیں رہتی۔ اس حوالے سے وہاں پر کامران مرتضیٰ صاحب موجود تھے۔ ایک اور کیس کے سلسلے میں کامران مرتضیٰ صاحب سے یہ کہا گیا کہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا کیونکہ
वकला तंजीम से और बार कौंसिल से भी आपका ताल्लुक रहा है, आप वकला तंजीम में इस मामले को देखें और माना कामरान मुर्तज़ा साहब ने कि पंजाब से शिकायत आ रही हैं और उन्होंने कहा कि ये बहुत शर्मनाक है। इस पर याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि अगर तो हमारे सामने वकील आके कहता है कि जी हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं, हम एतमाद कर लेते हैं, तो ऐसे तो काजी फैसल साहब ने कहा हम आप पे एतमाद ही नहीं करेंगे, आप वकला पर फिर क्या होगा। और काजी फैसल साहब ने कहा कि जब वो वकील थे, एतमाद में लेकर करना चाहिए। हाँ, जब वो वकील थे वो कभी भी अपने क्लाइंट की मौजूदगी के बगैर या उसकी रिटन इंस्ट्रक्शन के बगैर विड्रॉ नहीं करते थे। एक मिनट में आपको आगे बता दूं कि काजी फाइज ईसा साहब और याहिया अफरीदी साहब ने आज 2 केसेस में जुर्माने भी किए, और ये वो केसेस थे जिनमें 3 फोरम्स पे यानी सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस खिलाफ था, फैसला खिलाफ था, उसके बावजूद वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो जजेस ने कहा कि ये तो अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया है, अवाम का जो टाइम है, कोई और जो केस सुने जाने उनका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो अब ये कहा है उन्होंने कि जो इस तरह की लिटिगेशन होगी, जो फजूल में आ जाते हैं लोग, और शायद वकील भी उनको कहते होंगे कि जी ऊपर आपका केस हल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, बड़ा क्लियर केस होता है। वहां पर उनको पैसे दिलवाए जा रहे हैं जिनको जो हक पर थे, और उनको सफर भी करना पड़ा, उनको पैसा भी लगाना पड़ा, जुर्माने उनको दिलवाए जा रहे हैं। तो ये 2 चीजें आज जस्टिस काजी फैसल साहब के ये बड़ा अहम पॉइंट चूंकि सदीक साहब का 1 मिनट में मैं इसको सम अप करना चाहूँगा। सदीक साहब, ये जो हम कहते हैं ना लीगल रिफॉर्म्स और इंसाफ की फराहमी, इसमें अकेली अदालतें कुछ नहीं कर सकती, बार का बड़ा अहम किरदार है। जो वकला हैं, अभी ये जो जस्टिस आसिफ ज़ैद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स बनाई थी, तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन वकला की जानिब से आया था कि 4-4, 5-5 दिन में केसेस खत्म होंगे। तो जाहिर है फिर वकला जो है उनका बहुत सारे वकला के मामलात कैसे चलेंगे। तो ये खुद वकला कम्युनिटी को भी इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। ये जो इंसाफ की फराहमी है, अकेले जज साहिबान बैठे जो हैं वो इंसाफ फराहम नहीं कर सकते। कलेक्टिव जिम्मेदारी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद नाज़रीन आप बताएंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस करते हैं या प्लॉट्स वगैरह खरीदते हैं, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उनके प्लॉट्स गायब हो जाते हैं, और इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों और प्लॉट्स पर कब्ज़ों की बहुत सारी स्टोरी सामने आ रही है। इस हवाले से हुकूमत क्या कर रही है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या क्या मुश्किलात उनका सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी इर्शा मलिक साहिबा मौजूद हैं। इर्शा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ बेसिकली क्या हुआ, आपने कब और कहाँ पर प्लॉट परचेज किया था, और उसके बाद क्या ऐसा प्रोसेस हुआ कि आपको ये पता चला कि आपके साथ पाकिस्तान में फ्रॉड हुआ है? बेसिकली मैंने यहाँ प्रॉपर्टी मेरी थी, खरीदे थे मेरे 2 अपार्टमेंट्स जो थे, एंड आई डिसाइडेड टू देन चेंज हिम एंड बाय समथिंग एल्स। जब मैंने कुछ और ख़रीदा तो जो अगला प्रोसेस था वो पता चला कि उन्होंने मुझे फेक डॉक्यूमेंट्स दे दी। 1 साल बाद मुझे पता चला कि दीज वर फेक डॉक्यूमेंट्स। जब पता चला तो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली। जब उन्होंने मुझे ये डॉक्यूमेंट्स दिए, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, देन आई केप्ट प्लीडिंग देम टू गिव मी द कॉन्ट्रैक्ट टू सॉर्ट दिस आउट। तो 8 महीने मैं यहाँ पाकिस्तान में रही उस वक्त, जब इनके साथ बात चलती रही मेरी बट दे weren't willing to cooperate. In the end फिर क्या हुआ, जून 2018 में in the end I did a FIR. जब FIR मैंने की तो उस वक्त क्या था, मेरा मसला जो था हल हो गया था पुलिस स्टेशन पे। मेरे साथ एक जिरगा बैठा था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, बट आई डिडंट नो कि अंडरग्राउंड प्लान चल रहा है। उस वक्त क्या हुआ कि पुलिस वालों को एक लार्ज ह्यूज अमाउंट दी गई for this basically to bail this guy out, इसे छुड़वाने के लिए। ये लोग मुझे ले गए कचहरी जब लेके गए तो क्या हुआ, एफिडेविट उन्होंने उर्दू में लिखवाया और उनके अपने लोग थे, सारे पुलिस वाले थे, तो मुझे ये डर नहीं था कि मेरे साथ कोई फ्रॉड हो सकता है क्योंकि आई ट्रस्टेड द पुलिस। तो एफिडेविट उर्दू में लिखा गया, उसमें लिखा गया ही वाज अरेस्टेड बाय मिस्टेक। He wasn't arrested by mistake. उसमें लिखना चाहिए था उनको कि we are giving this property and she is releasing him.
وہ بعد میں مجھے جب انٹرپریشن کر کے جب انہوں نے اس وقت انٹرپریشن کی تھی مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ we're writing, we're giving you this and you're bailing him out. تو anyway جب بعد میں پتا چلا, جب وہ ٹوٹ گیا تھا, بعد میں پتا چلا کسی نے مجھے وہ ایفیڈیوٹ بھیجا کورٹ سے ہی نکال کے, کیونکہ وہاں 5-6 مجرم ہیں اور سارے اس وقت گھوم رہے تھے ارد گرد. تو جب مجھے انہوں نے بھیجا تو اس نے یہ تم نے کیا کر دیا, تو میں نے کہا میں نے کیا کیا. ارشا تو صاحبہ ادھر سے مجھے یہ پتا فیک چلا. ڈاکومنٹس تو نہ ہوئے نا, ایک ادارہ ڈاکومنٹ دے رہا ہے, اگر اس ڈاکومنٹ میں وہ جو پراپرٹی آپ کو دی جا رہی ہے وہ ایلوکیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوئی یا وہ آپ کو پراپرٹی نہیں دی گئی, تو ادارہ اپنا فیک ڈاکومنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یعنی اس کو متنازع آپ کہہ سکتے ہیں, کس طرح سے how you اس get کو to جعلی know آپ کہ کیسے یہ کہہ سکتے fake ہیں؟ ہے؟ جعلی ڈاکیومنٹس ایسے ہیں کہ they accepted themselves. انہوں نے خود ہی جب ری انویسٹیگیشن کیس کی ہوئی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ these are fake documents. So this is, یہی میں ریپیٹ کر رہی ہوں ان کے لفظ کہ ہم نے یہ ڈاکیومنٹس ہی نہیں ہے صحیح. میرا خیال ہے ارشا صاحبہ ہم ایک براڈر اس میں بات کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد, کیونکہ ظاہر ہے یہ جو آپ کا انڈیویجول کیس ہے اس کے تو اپنے ایفیکٹس ہوں گے, یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد ظاہر ہے آپ پاکستان آئیں اور آپ کو ایکسپیکٹیشنز بھی تھیں, تو یہ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ زلفی بخاری صاحب نے بھی اس کے بعد بڑے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں, جلدی کیسز چلیں گے. تو کیا آپ کو تبدیلی نظر آئی, کہ کوئی تبدیلی آپ کو نظر آئی گراؤنڈ پہ, اداروں نے کوآپریٹ کیا نہیں کیا, کیس کس طرح چلا, کس لیول پہ آپ نے کوشش کی, کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کی؟ اوورال ذرا بات کرتے ہیں کہ کیا اس وقت ہو رہا ہے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی شکایت ہے, تو اس کو کس طرح سے حکومت اور حکومتی ادارے لے کے چل رہے ہیں؟ اور جو سٹیپس آپ نے فالو کیے ہیں کیا اس میں اکوموڈیٹ کیا گیا پراپرلی؟ اچھا, جب نئی گورنمنٹ میں میں آئی اور دس اسٹارٹڈ ان 2016 میں میرا کیس یہ ہوا تھا میرے ساتھ فراڈ. پھر میں جب نئی گورنمنٹ آئی تو آئی وینٹ ٹو سی زلفی بخاری صاحب, ان سے میں ملنے گئی تھی جب, تو اس وقت زلفی بخاری صاحب کافی ڈٹرمنٹ تھے, ہی واز ویری موٹیویٹیڈ, اور اس وقت انہوں نے مجھے یہی کہا تھا اپنے جو پی ایس کو کہا تھا کہ دس از آور فرسٹ اوورسیز کیس, تو یہ ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. تو اس وقت کے بعد پھر جیسے ہینڈل ہوا سب کچھ, دن بدن ہر چیز ویک ہوتی گئی. اس کے باوجود میں نے انہیں بہت کالز کرتی رہی کہ ہیلپ می آؤٹ ہیئر, ہیلپ می آؤٹ ہیئر, ویری لیس واز ڈن. تو اس کے علاوہ جو ہے ہر ادارے میں اس وقت جب گورنمنٹ نئی فارم ہوئی تھی تھوڑا سا جذبہ تھا, میں نے دیکھا کہ ہاں جذبہ ہے اب کہ چینجز واقعی اوورسیز کے لیے آ جائیں گی. اب 3.5 سال, آئی تھنک 3 سال ہو گئے, 3.5 سال کہہ لیں ہم کہ, لیکن نہیں, میں نے منسٹرز کو کانٹیکٹ کیا, ڈفرنٹ منسٹرز کو کانٹیکٹ کیا, کیونکہ پرائم منسٹر کا یہ ایک موٹیو تھا اوورسیز پاکستانیز. تو یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں, رسپانس نہیں ملا. آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ گو کہ پچھلے دور حکومت میں آپ کا یہ پراپرٹی کا ایشو بنا, اور یہ بہت سے اوورسیز پاکستانیوں کا یہ قصہ ہے, کہانی ہے, ان کا یہ مسئلہ ہے, ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں کا کہ وہ یہاں پر پراپرٹی خریدتے ہیں, ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہیں ماریا اور عدیل وڈائی صاحب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب, جن کو اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور بڑے وعدے بھی تھے اوورسیز پاکستانیوں سے, اور آج بھی اگر آپ آج کی بات کریں تو پاکستان کے اندر لوگ شکایات کر رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں, اوورسیز پاکستانی آج بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت زیادہ نعرے تھے, بہت زیادہ دعوے تھے, اور سب سے بڑا مسئلہ اوورسیز پاکستانیوں کا ظاہر ہے یہی ہے. اور پھر آپ یہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں, آپ یہاں پہ پراپرٹیز خریدیں, لاہور کے ساتھ آپ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, آپ اور شہروں میں پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, آپ اوورسیز پاکستانیوں کو سب سے پہلے کہتے ہیں. لیکن جو ارشا ملک صاحبہ کی بات ہم سن رہے ہیں ان کے مطابق یہی ہے کہ جو اس حکومت سے اوورسیز پاکستانیوں کی ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ پوری نہیں ہوئی, اور ادارے اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے. اور خاص طور پہ ماریا تھوڑا سا 1 منٹ اور دیجیے گا اس میں, بس 1 منٹ, کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زلفی بخاری صاحب نے کہا تھا, اب وہ ظاہر ہے ان کو عہدے سے ریزائن کرنا پڑا جو ایک رنگ روڈ کا معاملہ آیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ اسپیشل کورٹس بنائیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, ان کے وہاں پر کیسز چلیں گے, روزانہ کی بنیاد پر چلیں گے. تو میرا خیال ہے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ ضرور کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ اوورسیز پاکستانیوں کے معاملے میں, اس معاملے پر ضرور کوئی کمیشن بنائیں, کوئی کمیٹی بنائیں, کوئی اپنے امپورٹنٹ لوگوں کو ذمہ داری دیں, کیونکہ اب اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے ہمت ہار رہے ہیں
کہ عمران خان کے دور میں بھی ان کو انصاف نہیں مل رہا. میں ارشا سے جاننا چاہوں. ارشا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کا بیسکلی کیا مطالبہ ہے, آپ کی اس وقت بیسکلی کیا ڈیمانڈز ہیں؟ میری ڈیمانڈز پہلے تو تھی کہ اپنی تھی جب میں شروعات میں آئی تھی. اب آئی اسٹینڈ فور ایز این ایمبیسڈر یو کین سے فار اوورسیز پاکستانیز. ابھی مجھے جو میں نے پٹیشن کیا تھا پی ایم کے نام کا اور پھر ایک انٹرویو دیا تھا, وہ ورلڈ وائڈ چلا گیا. تو آئی ایم آفٹن گیٹنگ اپروچڈ بائی ورلڈ وائڈ, یو ایس اے سے, آسٹریلیا سے, یو کے سے, دبئی سے. میرے پاس ایکچولی کیسز موجود ہیں جنہوں نے مجھے اپنی بتائی ہوئی ہیں کہ یہ ہماری پرابلمس ہے, تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور ابھی تمہارا کس سٹیج پہ ہے. لیکن آفٹر لوکنگ ایٹ ایوری تھنگ ڈیپلی I think overseas Pakistanis now we demand کہ ہمیں ایک solid foundation چاہیے ہر ادارے کو بیچ میں رکھ کے کہ we get justice. I speak up for all the overseas Pakistanis. Now this is absolutely not fair to how we have been treated. پلیٹ فارمز ہیں لیکن جس طرح سے امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے وہاں پر لیک ہو رہا ہے. بات تو کی جاتی ہے لیکن الٹیمیٹلی ریزلٹس اس طرح سے نہیں آتے. بہت شکریہ عائشہ, آپ نے پروگرام کو ٹائم دیا. ناظرین ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.